अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ मजनून की 4 एपिसोड। तो आज के एपिसोड लॉन्ग है, बहुत ही मज़े की है। जो ये वाला वीक होगा ये बहुत ही स्पेशल होगा, एंडिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त होगी क्योंकि कल की एपिसोड भी रहती है। तो आज की एपिसोड भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार है। बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड है 4, नावल है मजनून बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। जाओ आराम करो, मेरान ने उसका गाल थपकाते रवाना किया, जिसके बाद आरास ने भी मजीद कोई एतराज ना करते इजाजत ली और चला गया। मेरान ने मेड को बर्तन समेटने का कहने के बजाय खुद ही सारे बर्तन किचन में पहुंचाए और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सी चाय भी बनाई। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ जरगाम चल रहा था कि वो इससे ये मामला दरियाफ्त करे। मेरान के बड़े होने की वजह से जरगाम इससे बदतमीजी नहीं करता था। तभी वो उसके मैसेज को देखने के बाद तुर्ज़े हवेली भी आ गया। तब तक मेरान ने चाय पीकर थोड़ी चहलकदमी कर ली थी। बाबा से वो सुबह ही इस बारे बात करने वाला था। टीवी लाउंज में बैठे मेरान ने आहट पर अपने चेहरे के तासुरात सख्त किए, क्योंकि यकीनन ये हलचल जरगाम के आने की निशानी थी। क्या बात करनी है तुझे मेरान तुर्ज़े? मेरान ने रिमोट से टीवी की आवाज़ म्यूट की और आंखें उठाकर लाउंज में कदम रखकर खुरदरे और फीके लबो लहजे में इस्तफसार करते जरगाम को देखने लगा। मैंने पैगाम छोड़ा था कि बाबा आरास और मेहरमा की शादी करवा रहे हैं। तुम्हें तो पसंद है वो औरत, फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या वजह है इसकी? अपना लहजा सीधा और कड़क रखते मेरान ने उठकर जरगाम के रूबरू आ रुकते, ट्राउजर्स की पॉकेट्स में हाथ डालकर खड़ा होते, जरगाम की स्याह खौफनाक असर छोड़ती आंखों में आंखें डाले पूछा, जो भी करूंगा पूरा इलाका देखेगा। ये तय है कि वो आराज की तो मरकर भी नहीं होगी। और क्या कहा था तूने मेरान? कुछ तो जायज कर लूं। कुछ जायज करना मुझे सिखाया ही नहीं गया। तो मेरी फिक्र मत कर, अपने आराज की कर। मेरान को ऐसा लहजा हरगिज पसंद ना था। उसी की फिक्र है मुझे जरगाम, वरना तुमने ऐसा कुछ किया नहीं कि मैं तुम्हारी फिक्र करना मुनासिब समझूं। ना तुमने मुझे कभी बड़े भाई की जगह या दर्जा दिया, नाजायज का ताना नहीं दिया तुम्हें। सिर्फ ये मतलब था कि जिससे मोहब्बत है उसे सीधे तरीके से हासिल करो। हाकमियत जमाने या चीखो पुकार करने से महबूब लोग नहीं मिला करते, उनके काबिल बना जाता है। कहाँ वो सुलझी हुई कामयाब और इज्जतदार लड़की, और कहाँ तुम खुद को हर लम्हा बर्बाद करने में मशगूल एक सरफिरे आदमी। जरगाम ने उसकी बातें सुनकर दिल खराशी से कहकहा लगाया और मुंह भी मेरान से फेर लिया। मुझे तेरी ये मोटी बातें समझ नहीं आ सकती मेरान, इसलिए अपना मुंह मत थका। तू कितना अच्छा सो कॉल्ड बड़ा भाई है ये तुझे जल्दी पता चलेगा। इंतजार कर इस सरप्राइज का। जरगाम का करख्त लहजे में किया गया इशारा यकीनन आरास वाले मामले की तरफ था। वो मेरान को शदीद परेशानी में मुब्तला करता मजबूत कदमों और स्पॉट चेहरे के संग वहां से आगे बढ़ चुका था, अपने कमरे की तरफ। लेकिन मेरान जहां खड़ा था उसे लगा वही जमीन के अंदर अपने पैरों समेत दब गया है। ये क्या कहकर गया है? किस सरप्राइज की बात की इसने? मेरान की आंखों में छाया जमूद, उसके सीने तक उभर आती घुटन, उसके चेहरे तक साया लहरा गई। मेरान ने इसी जानिब देखा जहां जरगाम गया, लेकिन वो उसके पीछे जाकर उसकी इस बकवास का मानी नहीं पूछ सकता था। तभी तसल्ली के लिए वो आरास के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो वो सो चुका था। कमरे के बिखराव और तोड़ फोड़ भी समेटी जा चुकी थी, नई चीजें रख दी गई थी। उसके कमरे में मलगची सी भूरी रोशनी थी। मेहरान ने दरवाजा बंद किया, खुद भी अपने कमरे का रुख किया, लेकिन जरगाम के लिए इस चार दीवारी में इंतजार का एक एक पल काटना किसी पुल सिरात से गुजरने जैसा था। एक रात कट गई थी। सुबह की मुलायम ठंडी रोशनी ने आलम जहां को अपने महमली परों की लपेट में ले लिया था। 7 बजे फोन पर लगे अलार्म पर मिशकात की नींद टूटी तो आंखें खुलते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। नींद का खुमार रखती इन मासूम आंखों में मनाफ का अक्स था, जाने वो कब से जागकर मिशकात के दुपट्टे के पल्लू से खेल रहा था।
بھوک لگنے کے باوجود اس نے اپنی سوئی ماں کو نہ جگایا، حالانکہ اس وقت تو یقیناً موصوف کا ڈائپر بھی گندا ہو چکا تھا۔ میرا بچہ، ماما کا شہزادہ، کب اٹھے تم؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مشکات نے اسے اپنے سینے کی جانب سرکا کر گلے لگایا تو وہ بنا بے چین ہوئے اپنی ماں کے وجود میں سما گیا۔ اس کا مسکرانا، اس کا منہ سے تھوک نکال کر مشکات کے پورے منہ کو چومنا دیکھ کر وہ بھی زندگی بھر کی تھکن جھٹک کر ہنس دی، کیونکہ ماما کے بیبی کو اس وقت بہت لاڈ آتے تھے۔ کبھی کبھی مشکات جب سوچتی کہ اللہ نے اسے مناف کی صورت جینے کا مقصد دیا تو اسے اپنی زندگی بہت حسین لگنے لگتی۔ اب سمجھ آئی، پیمپو چینج کروانا ہے تبھی لاڈ کیے جا رہے ہیں، اور بھوک بھی زوروں کی لگی ہے میرے بچے کو۔ ماما مزیدار سا دلیا بناتی ہے ابھی میری جان، لیکن پہلے ہم مزیدار سا شاور بھی لیں گے، میرا کیوٹ سا شہزادہ کپڑے بدلے گا، آ جاؤ۔ وہ اس کی ہر کیفیت سمجھتی تھی۔ ماں کو یہ زبان سیکھنی نہیں پڑتی، یہ تو پیروں میں جنت سموتے ہی آ جاتی ہے۔ مشکات نے سب سے پہلے تو مناف کو ہلکے گرم پانی سے شاور دلایا، کیونکہ وہ روز شاور لیتا تھا۔ کبھی شاور مس ہو جائے تو پھر وہ پورا دن بے چین رہتا تھا۔ تبھی مشکات پھر سکپ نہ کرتی۔ اسے شاور دلانے کے بعد وہ اسے ٹاول میں لپیٹ کر کمرے میں لائی، اس کے پورے ملائم جسم پر بیبی بٹر آئل لگا کر 5 منٹ مساج کیا، کیونکہ اس سے مناف کو اگر پیٹ میں درد ہوتا یا قبض ہونے کی صورت پیدا ہوتی تو اس میں آرام ملتا۔ ویسے بھی اب وہ اسے تھوڑا تھوڑا پانی بھی دیتی تھی، اور قبض بچوں کو ہمیشہ پانی کی کمی سے ہوتی ہے، اور جو مائیں بچوں کو خود فیڈ کروائیں وہ بھی اس کمی سے بچ جاتے ہیں۔ مساج کے بعد مشکات نے اس کے کپڑے اور ڈائپر لا کر رکھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ جینٹل مین بنا تیار تھا۔ مشکات نے پہلے تو اسے فیڈ کروایا، کیونکہ جو طاقت ماں کے دودھ سے بچے میں آتی ہے وہ اور کسی دودھ کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ بھی خود ویک تھی۔ فیڈ کروانے سے مناف کی تھوڑی بھوک مٹ گئی، جس سبب وہ مشکات کے نہانے ریڈی ہونے تک اپنے نرم کھلونے سے کھیلتا رہا۔ مشکات نے نہا کر بال سکھائے، پھر ہلکا سا میک اپ کیا۔ بیگ میں فون وغیرہ ڈالنے کے بعد وہ مناف کو اٹھائے ہی کچن میں گئی اور اس کے لیے دلیا بنایا۔ خلیل باہر ہی لاؤنج میں لگے صوفے پر سویا خراٹے بھر رہا تھا، لیکن مشکات نے اس کی طرف اس لیے نہ دیکھا کہ رو پڑے گی۔ وہ اس کے رات رویے سے اب تک دکھی تھی۔ ڈیڈی کو تنگ مت کرنا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ آج بس 2 ہی پیشنٹ ہیں ڈاکٹر طارق کے، پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے۔ ڈکس دیکھے گا نا میرا بیبی، فش بھی دیکھیں گے۔ وہ دلیا بنا کر اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتی اس سے باتیں کرنے لگی۔ پھر مشکات نے اسے دلیا کھلایا اور تب جا کر مناف کی مکمل بھوک مٹی۔ اس نے 2-3 نوالے چھوڑ دیے، اور یہی مشکات کا ناشتہ ہوتا تھا، کیونکہ اسے اپنی تو ہوش ہی نہ رہتی۔ اگر کبھی یاد رہ جاتا تو وہ ہاسپٹل کی کینٹین سے کوئی سینڈوچ لے لیتی تھی۔ خلیل، میں جا رہی ہوں، مناف کو اپنے پاس سلا لے، کہ تنگ نہیں کرے گا۔ وہ آہستگی سے خلیل کا کندھا ہلائے بولی تو خلیل نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور لیٹے لیٹے بازو کھولے۔ مشکات نے مسکرا کر مناف کو اس کے بازوؤں میں تھمایا تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھی۔ جو رات کو کہا وہ بس مجھے ستانے کے لیے تھا نا خلیل؟ وہ جاگ چکا تھا، مناف کو اپنے سینے پر لٹا کر اس کو تھپکنے لگا، جو بالکل بھی سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہیں، ایک عورت پسند آ گئی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تیرے جیسی کنگلی نہیں ہے، کافی امیر ہے۔ مناف کو نہیں سنبھالے گی، یہ شرط ہے اس کی، تو اب اس کی ماں بن کر ایک کونے میں دبی رہنا، اور یہ بھی دیکھنا کہ مردوں کو مریل نہیں توانا عورتیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ عورت وہ ہے جو اپنے مرد کو جھیل کر موت تک نہ پہنچے۔ تجھ میں ویسے بھی کیا بچا ہے؟ دیکھ اپنی طرف، ہڈیوں کی دکان۔ مشکات کی خوشی کو آگ لگاتا وہ شخص بے رحم ہو کر بولا تو مشکات کی آنکھوں میں نمی آئی۔ حالانکہ وہ 19 سال کی عمر میں ہی ماں بن کر ایک خوبصورت عورت میں بدل گئی تھی، لیکن خلیل کے پاس اس کی خوبصورتی دیکھنے والی نہ آنکھیں تھیں، نہ اسے سراہنے والا دل۔ پھر میں یہاں نہیں رہوں گی، مناف کو لے کر امی کے گھر چلی جاؤں گی۔ مشکات نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھنے لگی، جب خلیل نے اس کی کلائی بہت سختی سے جکڑی کہ مشکات گرنے کے انداز میں واپس بیٹھی۔ تیری ماں کا گھر بیچ رہا ہوں، کاغذات لا کر دے، سودا فائنل کرنا ہے۔ اگر تو نے یہ اپنی ماں کو بتایا یا خود رونا پیٹنا بچایا تو میں مناف کو بھی تجھ سے چھین لوں گا، سمجھی؟ پیسے چاہیے مجھے۔ مشکات نے سرخ ہوتی آنکھوں سے سوداگر کو دیکھا۔ کس قسم کے سنگ دل انسان ہیں آپ خلیل؟ وہ گھر میری ماں کی آخری جمع پونجی ہے،
ڈاکٹر نہ جانے کتنا خرچہ بتاتے ہیں ان کے علاج کا، کم از کم گھر بیچ کر جو پیسے ملتے ہیں ان سے امی کا علاج تو ہو جاتا۔ اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ کسی اور کا گھر بیچتے پھریں؟ کس قسم کے پیسے کی ہوس ہے کہ آپ رشتوں کا تقدس ہی بھول گئے؟ مشکات کے سختی سے بولنے پر خلیل نے اٹھ کر مناف کو اس کی گود میں باقاعدہ پٹخا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہو گئی تیری تھرڈ کلاس بکواس شروع۔ اب اسے اکیلی سنبھال اور نوکری بھی کر، یہی سزا ہے تیری۔ رہی بات گھر کی، تو مجھے کاغذات چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ جہیز نہیں دیا تیرے ماں باپ نے پورا، تو سمجھ میں وہی نکلوا رہا ہوں۔ اگر تو نے چوں چاں کی تو میں کل کی لاتی سوتن آج لے آؤں گا۔ مجھے آج رات واپسی پر تیرے ہاتھوں میں تیری ماں کے گھر کے پیپرز نہ نظر آئے تو اپنی خیر منا لینا۔ اسے ساتھ لے جا، نوکری پر نہیں نکالتے وہ تجھے۔ مشکات اس سے پہلے کچھ کہتی وہ اپنے حکم صادر کیے وہاں سے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ مناف کے سبب مشکات اپنے آنسو ہی کھوٹتی رہ گئی۔ میں تمہیں کیسے لے کر جاؤں ساتھ مناف؟ یا اللہ میری مدد کریں۔ امی سے پیپرز کس منہ سے مانگوں گی جبکہ وہ پہلے ہی مجھے جہیز کے بجائے پورا گھر دے چکی تھی؟ کہ کیا میں ان سے ان کا آخری سہارا بھی مانگ لوں؟ کیسے امتحان میں جھونک دیا ہے آپ نے مجھے خلیل۔ مناف کی وجہ سے وہ رونا سنبھالے ہوئے تھی، لیکن دل خون ہو رہا تھا۔ خلیل کو ذرا بھی شرم نہ تھی کہ وہ کیسے اس بچے کے ساتھ چوپٹ جائے گی۔ وہ مشکات کے دیکھتے ہی دیکھتے نقصد تیار ہو کر آوارہ گردی کے لیے نکل گیا، اور مشکات کو بھی مناف کو لے کر جانا پڑا، لیکن وہ اسے امی کے پاس لے گئی۔ نمرا صاحبہ کی کچھ دیر تک رپورٹس آنی تھی، اور جب مشکات مناف کو لے کر گئی تو نمرا صاحبہ نے خوشی خوشی مناف کو سنبھالنے کی حامی بھری تھی۔ تو فکر مت کر، جا اپنی نوکری پر، ہم نانی نواسا ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ ویسے بھی بور ہوتی رہتی ہوں، جا میری شہزادی۔ مشکات نے امی کے سامنے تو اپنے آنسو ہر ممکنہ سنبھال لیے، لیکن وہ وارڈ سے باہر نکلتے ہی رو پڑی۔ اس کے اندر کی خودداری اور عزت نفس خلیل مجروح کرنا چاہتا تھا۔ بھلا وہ اپنی ماں سے کس منہ سے کہے کہ اسے ان کے گھر کے کاغذات چاہیے؟ اسی تکلیف کے سبب وہ ناشتہ کرنا بھی بھول گئی۔ ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر طارق کے پہلے پیشنٹ آ چکے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب کے آنے میں وقت تھا۔ تبھی مشکات نے پیشنٹ کی فائل وغیرہ لی اور ڈاکٹر طارق کو بھی کال کی تاکہ انہیں انفارم کر سکے۔ ٹھیک ہے بچے، میں بس نکل گیا ہوں گھر سے۔ ہاں مجھے یاد آیا، آج میران کی رپورٹس آنی ہے، وہ بھی لیب سے لا کر میرے ٹیبل پر رکھ دینا۔ ڈرائیونگ کرتے طارق صاحب نے جیسے یاد آنے پر بتایا تو مشکات نے فوری سر ہلایا۔ وہ لیب سے اس شخص کی رپورٹس لا کر ان کے ٹیبل پر رکھ چکی تھی، جبکہ میران صبح ہی نکاح وہاں غائب کروانے کے مشن پر نکل چکا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بس یوگا کیا، پھر ایک گلاس فریش فروٹ جوس پیتے ہی وہ طرزِ حویلی سے نکل گیا۔ اس نے اپنی پہچان میں آئے تمام نکاحوں کو اس نکاح کو روکنے کے بارے بتا کر پابند کر دیا کہ طرزِ حویلی میں جو شادی ہوگی وہ لڑکا لڑکی کی رضامندی کے خلاف ہے، اور یہاں اسے بہت اہمیت دی جاتی تھی کہ شادی میں دونوں کی رضامندی اہم ہے۔ یہ سب وہ 9 بجے تک نپٹا کر یوں ہی اپنی گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے گیا۔ یہ تو میران طرزئی کو ہاسپٹل کے گیٹ تک پہنچ کر خبر ہوئی کہ کسی کے دیدار کی پرزور خواہش تو اسے اب بے خود بھی کر رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ آج تو میرا کوئی چیک اپ بھی نہیں، پھر میں کیوں آ گیا؟ حویلی میں آراز کی زندگی خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں یہاں۔ اپنے خواص قابو میں رکھو میران طرزئی، تمہاری بے خودی اس پاکیزہ عورت کی بدنامی نہ بن جائے۔ میران نے خود کی شدید سرزنش کی، لیکن دل نے جیسے ماننے کے باوجود بھی ضد کرتے نفی کی تھی۔ اس نے طارق انکل کی گاڑی گیٹ سے اندر جاتی دیکھی۔ اس کے بعد بھی وہ 11 بجے تک بے مقصد وہیں کھڑا رہا۔ موسم آج صبح سے ابر آلود تھا، مگر 10 بجے سے ہلکی ہلکی بارش بھی شروع تھی۔ 2 گھنٹے صرف وہاں گاڑی کھڑی کیے وہ ایک بے مقصد انتظار کرتا رہا، حالانکہ اس وقت مشکات کے نظر آنے کی امید بھی نہ تھی۔ بس میران، ختم کرو یہ پاگل پن، واپس حویلی جانا چاہیے مجھے۔ میران نے موسم مزید خراب ہوتا دیکھ کر اپنے آپ کو تنبیہ کی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی میران نے گاڑی سٹارٹ کی، اسے ہاسپٹل کے گیٹ سے مشکات نکلتی نظر آئی۔
2 ہی پیشنٹ تھے تو اس کو چھٹی مل چکی تھی۔ میران نے اس کی طرف دیکھا، دل جیسے پسلیوں سے باہر گرنے کو مچلنے لگا تھا۔ وہ میران کے دیکھتے ہی دیکھتے ٹیکسی میں بیٹھی اور نہ جانے کیسی بے بس کیفیت تھی کہ میران نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی اس ٹیکسی کے پیچھے روانہ کر دی۔ جانتا تھا کسی کا یوں پیچھا کرنا نازیبا حرکت ہے، لیکن کیا کرتا؟ بات اب دیدار سے آگے بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ 10 سے 20 منٹ تک میران نے کسی نومر عاشق کی طرح اس ٹیکسی کا پیچھا کیا، اور پھر جب وہ ٹیکسی گورنمنٹ ہسپتال کے گیٹ کے پاس رکی تو میران نے بھی اپنی گاڑی روکی۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیا اس کا کوئی اپنا بیمار ہے؟ میران میکانی انداز میں گاڑی سے نکلا۔ تب تک مشکات بھی ہلکی ہلکی بارش سے بچتی اپنا پرس سر پر رکھتی، ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کرتی اس گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ میران نے بھی پوری رفتار کے سنگ اس کا پیچھا کیا۔ گیٹ عبور کرتے ہی اسے وہ نظر آئی تو میران تورزئی کے قدم بھی خود بخود اس کے پیچھے کھنچتے گئے۔ اس کے سب اپنوں کی خیر ہو۔ میران نے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ وہ بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھی، جس سبب میران کو بھی متوازن رفتار رکھنی پڑ رہی تھی، اور پھر جب وہ ایک وارڈ کی سمت پلٹی تو میران کے قدم کچھ دیر کو تھمے۔ میں کیا کر رہا ہوں یہ؟ میران نے خود کو ایک بار پھر روکا، لیکن اب اس شخص کا دل یہ جاننے کو بے قرار تھا کہ آخر اس لڑکی کا کون سا پیارا یہاں داخل ہے۔ بس اسی تڑپ کے ہاتھوں میران بھی وارڈ کے داخلی دروازے میں داخل ہوا، لیکن اس کے پیر سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں تھم گئے۔ مشکات ہی تھی وہ، بیڈ پر لیٹی خاتون کی گود سے اس نے اس چھوٹے سے پیارے بچے کو لے کر جس طرح اپنے سینے سے لپٹا کر پیار کیا، ویسا بس ماں ہی تو کر سکتی تھی۔ میران تورزئی کی آنکھیں سرخ انگارے میں بدلیں، کیونکہ وہ ان کی آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ اس نے پریشان تو نہیں کیا نا آپ کو امی؟ میرا بچہ بہت صبر والا اور سمجھدار ہے، آپ کو تھکایا تو نہیں اس نے؟ میران نے وارڈ کے داخلی حصے کی دیوار لڑکھڑا کر تھامی جب مشکات نے اسے اپنا بچہ کہا۔ تھکانا کہاں تھا، اسے تو نرسوں نے ہی نہیں چھوڑا، کبھی ایک اٹھا لیتی تھی کبھی دوسری، میں تو مناف پر دعائیں ہی پڑھ کر پھونکتی رہی کہ نظر ہی نہ لگ جائے میرے نواسے کو۔ نمرا صاحبہ کے بتانے پر مشکات ہنسی تھی، لیکن باخودہ میران تورزئی کو کچھ دکھائی اور سنائی دینا ہی بند ہو گیا تھا۔ وہ اگر داخلی دیوار کو نہ تھامتا تو شاید گر چکا ہوتا، یا آگہی اس کے پیروں سے زمین کھینچ دینے سی تھی۔ کہ کیا وہ بچہ اس کا ہے؟ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کسی اور کی ملکیت میں آئی عورت پر کیسے ہار سکتا ہوں؟ کہ میں نے کیا کر دیا؟ میران کو ایسا لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بھی خود کو تسلی دے رہا تھا کہ شاید وہ بیوہ یا طلاق یافتہ نکل آئے، تھوڑی سی ہی گنجائش بن جائے، لیکن میران کے حلق میں اٹکی یہ جان بھی مشکات اور نمرا صاحبہ کی اگلی گفتگو سنے آزاد ہوئی۔ خلیل سے صلح ہوئی تیری؟ کچھ راضی ہوا وہ تجھ سے؟ نمرا صاحبہ کے سوال پر مشکات کا چہرہ تاریک پڑا اور میران کی سانس جیسے دبنے لگی۔ امی، خلیل نے بہت بری طرح دھتکار دیا مجھے، میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا، میں ان کے لیے تیار بھی ہوئی، خود کو سجایا بھی، کھانے پر بھی انتظار کیا، یہ بھی کہا کہ جو چاہیے لے سکتے ہیں، پر انہوں نے کہا میں بور عورت ہوں، جس عورت کو چھو لیا جائے وہ بور ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے کبھی مت کہیے گا کہ میں اس انسان کے لیے جھکوں، اور آج جو کیا وہ تو حد ہو گئی۔ مجھے کہا کہ مناف کو ساتھ لے جاؤں، خود سنبھالوں، جیسے ان کی تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ مشکات کی یہ دکھ بھری باتیں نمرا صاحبہ کو تو افسوس میں مبتلا کر گئیں، لیکن میران مزید یہ سب سننے وہاں نہ رکا اور وارڈ سے باہر نکل گیا۔ اس نے سانس کی عدم دستیابی پر اپنی شرٹ کے اوپروی 2 بٹن ایسے کھولے کہ وہ اکھڑ کر ٹوٹتے نیچے گر گئے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کوریڈور میں چلتا ہوا اپنی گردن کو یوں مسل رہا تھا جیسے اس سے سانس نہ لیا جا رہا ہو۔ وہ کسی اور کے لیے سجی، کسی اور کے لیے تیار ہوئی۔ وہ کسی اور کی ہے، نہیں، وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میرے دل میں کسی اور کی عورت کے لیے یہ جنون، یہ محبت کیوں ڈال دیا آپ نے؟ میران نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ لیے۔ وہ بیچ کوریڈور میں رک گیا۔ اس پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میران نے بے قرار ہو کر پلٹے دیکھا۔ وہ باہر آئی تھی، اس نے نرس سے کچھ بات کی تھی۔ میران نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں سر سے نکالتے دھندلائی آنکھوں سے دوبارہ اس طرف دیکھ کر اسے سننا چاہا۔
رپورٹس اچھی نہیں ہے مشکات، آپ کی والدہ کو پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، جلد سرجری کرنی ہوگی۔ مشکات کے چہرے کی رنگت نرس کی بات سنے اڑی۔ اس نے مڑ کر اندر وارڈ میں امی کو دیکھا جن کی گود میں مناف کھیل رہا تھا۔ مشکات کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر میران اپنی تکلیف بھول گیا۔ اس نے اپنی بھیگتی آنکھیں فوری رگڑ دی اور توجہ نرس اور مشکات کی بات پر مرکوز کی۔ سرجری؟ ٹھیک ہے، مجھے بتا دیں کتنا خرچ آئے گا، اور امی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ کوئی خطرہ تو نہیں؟ مشکات کے کانپتے لہجے پر میران طرزے پورا کانپ اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک گناہ تو کر بیٹھا ہے، مگر کم از کم وہ مشکات کے آنسوؤں میں کمی تو غیر بن کر بھی کر سکتا تھا۔ اس سے وہ مرجھائی ہوئی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ویسے تو یہ گورنمنٹ ہسپتال ہے، لیکن ایسی سرجری یہاں بھی تھوڑی مہنگی ہے مشکات، کیونکہ یہاں مطلوبہ سرجن موجود نہیں، کیونکہ کم تنخواہوں کی وجہ سے چھوڑ گئے نوکری، تو یہاں کے اونر انہیں خود ہائر کرتے ہیں۔ لیکن میں مشورہ دوں گی کہ آپ ان کی سرجری کسی پرائیویٹ ہسپتال سے کروائیں، انہیں دوا بھی ہے تو یہاں رسک ہے بہت۔ نرس نے بہت دوستانہ مشورہ دیا، جبکہ مشکات جانتی تھی پرائیویٹ ہسپتال والے تو کھال بھی نوچ لیں گے۔ میری امی میرا واحد سہارا ہے، میں ان کی جان رسک میں نہیں ڈالوں گی۔ کیا آپ مجھے کسی اچھے ہاسپٹل ریفر کر سکتی ہیں؟ مشکات کے پوچھنے پر نرس نے اسے اپنا فون نکال کر ایک نمبر میسج کیا۔ چونکہ نمرا صاحبہ کا یہاں آنا جانا تھا، تبھی ان کی نرسوں کے نمبر مشکات نے لے رکھا تھا۔ ہاں، آپ اس ہاسپٹل میں جائیں، 5 لاکھ تک خرچہ آ سکتا ہے ہاسپٹل سٹے سے سرجری تک، لیکن وہ آپ کی امی کا ہر طرح دھیان رکھیں گے۔ اگر آپ ارینج کر سکیں پیسے تو کر لیں، آپ اس ہاسپٹل سے لون لے سکتی ہیں جہاں کام کرتی ہیں، مجھے یقین ہے کہیں سے کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ مشکات نے نرس کو دیکھتے سر ہلائے شکریہ کہا، جبکہ خود وہ اپنے آنسو پوچھتی بہت زیادہ پریشان تھی، اور میران تورزئی کی پوری دنیا ہلچل میں تھی۔ اس لڑکی کے آنسو اس شخص کا سینہ جھلسا رہے تھے۔ گھر تو خلیل بیچنے کے پیچھے لگے ہیں امی کا، وہ امی کے علاج کے لیے 5 لاکھ پتہ نہیں دیں گے یا نہیں۔ میں اپنا یہ بریسلٹ بیچ دیتی ہوں، شادی سے پہلے کتنے شوق سے بنوایا تھا، کچھ تو پیسے آ ہی جائیں گے۔ مشکات نے جن نظروں سے اپنی کلائی میں سجے اس باریک سونے کی چین والے بریسلٹ کو دیکھا، میران کو سمجھنے میں دقت نہ ہوئی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس سے پہلے میران اس کی طرف بڑھتا وہ واپس وارڈ میں جا چکی تھی۔ بات سنیں، میران نے نرس کو آہستگی سے بلایا تو وہ نرس فوراً باہر چلی آئی۔ جی سر کہیے۔ نرس کا انداز پیشہ ورانہ تھا، لیکن میران کو سمجھ نہ آیا کس طرح پوچھے کہ مشکات کے حوالے سے وہ نرس کچھ الٹا نہ سوچے۔ وہ خاتون جو بیمار ہیں، جن کی ابھی آپ نے سرجری کا بتایا، کس ہسپتال میں ریفر کیا انہیں؟ کیا مجھے اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے؟ نرس نے پہلے تو حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر اپنا فون نکال کر اس نے ایک جانے مانے ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا نام دکھایا، جسے شاید میران اتفاق سے جانتا تھا۔ طارق انکل کے توسط سے اس کا ان ڈاکٹر سے ہیلو ہائے ہوا تھا۔ تھینک یو مس، میران نے شکریہ کہہ کر اجازت چاہی ہی جب نرس نے اسے پکار کر روکا۔ آپ کے مشکات کے ہسبینڈ ہیں؟ ان کی امی کے لیے چپکے سے یہ سب ارینج کر کے انہیں سرپرائز تو نہیں دینا چاہ رہے؟ اگر ایسا ہے تو مشکات بہت خوش ہوگی، وہ ایسی خوشی ڈیزرو کرتی ہے۔ اس کی امی اس کے لیے واقعی پوری دنیا ہے، اور اچھے شوہروں کو اپنی بیوی کی دنیا بھی اپنی دنیا جیسی پیاری ہونی چاہیے۔ بیسٹ آف لک۔ نرس نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا اور کہہ کر واپس چلی گئی، لیکن وہ میران کے سینے میں تیر ضرور گاڑ گئی۔ پھر سے میران کو یہ احساس دلا کر کہ وہ لڑکی جو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے، نہ اس کی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ واپسی کے لیے نکلا، لیکن پہلے جا کر اس ہاسپٹل میں سے اہم کام کرنا تھا، تاکہ جیسے ہی مشکات وہاں امی کی سرجری کے لیے رابطہ کرے، اسے یہ بتایا جائے کہ یہ سرجری وہاں کچھ میڈیکل کیمپ لگنے کی وجہ سے نہایت سستی ہونی ممکن ہے۔ وہ اپنے کام پر لگ چکا تھا، جبکہ مشکات نے امی سے بہت سی باتیں کی، پر یہ ہمت نہ کر سکی کہ ان سے ان کے گھر کے کاغذات مانگتی، بلکہ الٹا وہ ان سے یہ پوچھ بیٹھی کہ کاغذات انہوں نے سیف جگہ پر رکھے ہیں یا نہیں، اور وہ نمرا صاحبہ کے بینک لاکر میں تھے۔ یہ سن کر مشکات کو کچھ سکون ملا، جبکہ وہ امی کی سرجری کے لیے پہلے طارق صاحب سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، پھر ہی اس ہاسپٹل کال کرتی جو اسے نرس نے ریفر کیا تھا، اور اس سب میں میران کو ڈاکٹر طارق کی مدد بھی چاہیے تھی کہ وہ مشکات کو اس جگہ رابطہ کرنے پر قائل کرے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا دادی جان، رات تو مہربان نے ڈرا دیا تھا، لیکن اس وقت اس کی طبیعت بہتر تھی۔ کچھ دیر تک وہ سب طورزے حویلی روانہ ہونے والے تھے، کیونکہ شادی کا جشن وہاں تھا، لیکن وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ مہرماں کچھ کھا لے، پر اس لڑکی کی ایک ہی ضد تھی۔ میرے بچے، آج تمہاری شادی ہے، کیا تقریب کے درمیان بے ہوش ہونا ہے؟ کچھ تو کھا لو بچہ۔
حبیبہ شاہ دراصل یعقوب تورزئی کی خالہ بھی تھی۔ رضوان شاہ اور یعقوب تورزئی کزن تھے، لیکن کچھ خاندانی دشمنی اور رنجش نے دونوں خاندانوں کو الگ کر دیا تھا، لیکن اتنے قریبی رشتوں میں آگے یہ رنجش نہ جائے، بس اسی لیے حبیبہ شاہ نے اپنی پوتی اور یعقوب تورزئی کے بیٹے آراز کا رشتہ طے کیا تھا، تاکہ خاندان بھی دوبارہ ایک ہو اور دشمنی بھی ختم ہو۔ یہ دشمنی دراصل میران آراز اور آریز کی والدہ مریم تورزئی کے ساتھ ہوئی کچھ تورزئی خاندان کے وارث کی روا رکھی زیادتیوں کے سبب ہوئی تھی، لیکن اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ حبیبہ اپنی زندگی میں ہی ان دونوں خاندانوں کو ایک چاہتی تھی۔ کھا لو نا بچے، اتنا بھاری دلہن کا جوڑا نہیں پہننا کیا؟ اور خبردار اس بکواس آدمی کی کسی بات کو سوچا بھی تم نے؟ صرف آراز اور اپنی شادی پر توجہ دو۔ رضوان شاہ بھی اس وقت کمرے میں موجود تھا۔ مختار اور رضوان کی بیویاں بھی یہی تھی، سبھی مہرماں کے ارد گرد ہوئے بیٹھے تھے، لیکن اس لڑکی کے ہاتھوں میں اب بھی کپ کپاہٹ تھی، جیسے ابھی بھی زرغام کے سینے تنی بندوق اس کے ہاتھ میں ہو۔ جی بابا سائیں، میں اب بہتر ہوں، آپ سب میری فکر مت کریں۔ مہرماں نے سب کی تشفی کروائی، لیکن جب تک یہ شادی خیر و عافیت سے نہ ہو جاتی انہیں سکون ملنا مشکل تھا۔ وہیں زرگام تو صبح سویرے ہی تورزئی حویلی سے نکل گیا تھا۔ آراز بھی لیٹ اٹھا تھا اور نیچے آنے پر ناشتے کی میز پر یعقوب، منہاج اور صفت بی سے سامنا ہوا۔ آراز نے چپ چاپ کرسی سنبھالی، جہاں اس کے بیٹھتے ہی شادی کی تقریب کے حوالے سے بات چیت رک گئی۔ تمہیں تھوڑا مسکرا لینا چاہیے آراز، لگ ہی نہیں رہا کہ تمہاری شادی ہے۔ صفت بی نے یوں ہی ماحول کی تلخ چپ کو توڑنے کی سعی میں کہہ دیا، لیکن جواباً آراز نے بابا سائیں کو جن مایوس اور ناراض نظروں سے دیکھا، وہ ماحول کو اور اداس بنا گیا۔ شادی تماشا کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پوچھیں اپنے بھائی سے، ایک بیٹے کی پسند دوسرے کو زبردستی تھما کر انہیں کون سے ثواب حاصل ہوں گے؟ وہ رات بھر اچھے سے سونے کے بعد اب منہ توڑ جواب لے کر ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ یعقوب تورزئی کی سرد نگاہوں کی آنچ آراز پر جمی تھی۔ آراز؟ منہاج نے آراز کو ذرا تحمل تھامنے کا اشارہ کیا، لیکن پیمانہ اب لبریز تھا۔ کیا آراز، آپ دونوں ان سے بڑے ہیں، پوچھنے کا حق ہے۔ ابھی تو سیکیورٹی کا انتظام کروا کے یہ قیامت روک لیں گے، لیکن بات کا کیا جب ان کی وہ سر پھری اولاد اٹھتے بیٹھتے میری بیوی کا جینا حرام کرے گی؟ آپ میرا، مہرماں کا اور زرغام تینوں کا سکون غارت کر رہے ہیں بابا سائیں۔ آراز جب چپ نہ ہوا تو یعقوب تورزئی کو میز پر ہاتھ مار کر اسے چپ کروانا پڑا، کیونکہ آراز سے وہ ایسی باغیانہ باتیں بس ایک حد تک ہی سن سکتے تھے۔ صفت اور منہاج بھی پریشان ہوئے کہ باپ بیٹے میں کوئی رنجش ہی نہ کھڑی ہو جائے۔ بس بہت ہوا، یہ تمہارا باپ جو آج سیکیورٹی کروا کے زرغام کو جکڑ سکتا ہے، وہ ساری زندگی بھی یہ ذمہ داری نبھائے گا، اور کچھ ذمہ داری بحیثیت شوہر تمہاری بھی ہوگی۔ تمہارے ہوتے تمہاری بیوی کا کوئی چلتے پھرتے جینا حرام کرے گا اور تم تماشا دیکھو گے؟ ایسی پرورش تو نہیں کی گئی تمہاری، یقیناً غیرت اور وقار تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا تمہارے اندر۔ وہ بابا کو دیکھتے آزردگی سے مسکرایا۔ ایسا سب پسندیدہ عورت کے لیے کیا جاتا ہے بابا سائیں، اور مہرماں کو ہمیشہ بہن کی نظر سے دیکھا میں نے۔ آراز نے بھی قسم اٹھائی تھی منہ تو نہیں بند کرے گا۔ شاید وہ لاڈلی اولاد رہا تھا، تبھی جواب دے کر قائل کرنے کی خوبی اس میں موجود تھی۔ شادی سے پہلے سب بہن بھائی ہی ہوتے ہیں، ختم کرو اس بحث کو، کچھ دیر میں شاہ حویلی کے لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، ان کے استقبال میں کمی نہ ہو، اور تم آراز اپنی شکل درست رکھنا، بار بار وارننگ نہیں دوں گا۔ صفت بھی، منہاج، آج بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ وہ دونوں ہی یعقوب تورزئی کے حکم پر سر خم کر چکے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی آراز نے چمچ پلیٹ میں پٹکی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کو بار بار الرٹ کرنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بلنڈر مارنے لگے ہیں۔ اب دونوں بھی ان کے سامنے سن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا منہ میں اٹھا کر ڈال لیں گے وہ؟ میرا تو سر پھٹ رہا ہے، کیسی شادی، کہاں کا جشن؟ آراز کے ایسے رد عمل پر تو صفت اور منہاج بھی تشویش میں تھے۔ ایسا لگتا ہے تم زرغام سے ڈرتے ہو، اتنی بھی کوئی توپ چیز نہیں جسے قابو نہ کیا جا سکے۔ اس بار منہاج اٹھے تو آراز نے وحشیانہ مسکراہٹ لیے انہیں دیکھا۔ صفت صاحبہ بھی اسی تجسس میں مبتلا تھی۔ آپ دونوں کو بابا کے ساتھ رہتے رہتے ان کا اثر ہو گیا ہے، میری تو کوئی نہ سن رہا ہے نہ سمجھنے کو تیار ہے۔
جو مرضی کرے، جو بھی اس کا رزلٹ ہوا اس میں کوئی مجھے بلیم نہیں کرے گا، اب دونوں گواہ رہنا۔ آراز کے ضرورت سے زیادہ رد عمل دینے پر صفت اور منہاج نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گواہ رہیں گے، تم بے فکر رہو، کچھ برا ہونے ہی نہیں والا، جاؤ تیاری کرو، دلہا ہو تم، میری مدد درکار ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ آراز نے افسوس کے سنگ ان بے خبر و بے فکر لوگوں کو دیکھا اور مدد کے نام پر ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا کہ وہ باز آیا مدد لینے سے۔ منہاج، پریشانی تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ ابھی منہاج آراز کے پوز پر مسکرا ہی رہے تھے جب بیگم صاحبہ بھی میدان میں کودی۔ ہے تو آپ بھی آراز کی پھپھو، اثر تو ہوگا اس وہمی آدمی کا آپ پر بھی۔ بے فکر رہیں بیگم، کچھ برا نہیں ہوگا۔ آریز کی کال آئی تھی، وہ نکاح کے وقت ہی پہنچے گا۔ کہہ رہا تھا موسم خراب ہونے کے سبب راستے میں رک گیا تھا، جا کر اس کے کپڑے بھی نکال دیں ورنہ آتے ہی شور مچا دے گا۔ اسے زرغام کے لیے ضرور برا لگ سکتا ہے کیونکہ زرغام سے اس کی اچھی بنتی ہے۔ بہرحال میں نظر رکھوں گا زرغام پر خود۔ منہاج نے تو تسلی تھما دی لیکن جو قیامت آنے والی تھی اس کا اثر ابھی سے فضا میں گھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مرغیوں کو صبح کا کھانا دے کر وہ خود بھی اپنا ناشتہ کر رہی تھی مگر ناشتے میں صرف 2 سوکھی بریڈ اور نمک والا پھیکا سا انڈا دے کر آلوش کی بھوک ہی مر گئی۔ اس نے سب کے لیے آج ناشتے میں پراٹھے بنائے تھے، اپنا بھی بنایا لیکن اب کچن میں اس کے پراٹھے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اوپر سے گوندا آٹا بھی نہ تھا کہ وہ فوراً سے پکا لیتی، اور بھوک بھی شدید لگی تھی، تبھی اس نے قریب ہی ہوم بیکری سے کچھ لانے کا سوچا۔ وہ کبھی دل کی نہیں سنتی تھی لیکن آج شاید قسمت خراب تھی کہ اس نے پیسٹری خریدنے کا ارادہ بنایا۔ وہ ماموں کے گھر کی طرف خود نہ گئی کیونکہ عجیب سا مہروز کو لے کر خوف تھا جو اسے گھر کے دوسرے حصے میں جانے سے روک رہا تھا، جبکہ سجل تو فجر کے بعد ہی اس کے کمرے سے اٹھ کر چلی گئی تھی کیونکہ آج بھی کالج تھا، کیونکہ آج بھی یونیورسٹی تھی۔ کہاں جا رہی ہے میم؟ ابھی آلوش نے چادر اپنے شانوں پر لپیٹ کر اپنا بیگ اٹھایا ہی تھا کہ گھر کے مین حصے سے باہر آتی شمیم نے اسے سر سے پیر مشکوک نظروں میں بھرے لتاڑا۔ قریب کی بیکری جا رہی ہوں، آلوش نے لیا دیا سا جواب دیا تو شمیم جس نے جھاڑو پکڑ رکھا تھا اسے وہیں پھینک کر آلوش کے راستے میں خائل ہوئی۔ وہ کس خوشی میں؟ کیا خریدنے جا رہی ہے؟ اور تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کہیں تیرا گمنام باپ اب چھپ چھپ کر منی آرڈر تیرے نام تو نہیں بھیج رہا؟ 18 کی ہو گئی ہے نا تو؟ آلوش نے ایک حیرت بری نظر شمیم خان پر ڈالی۔ وہ اس عورت کو برا مانتی تھی پر آج تو لیول ہی ختم ہو گیا۔ میرا باپ مجھے پیسے بھیج بھی رہا ہے تو کیا تکلیف ہے آپ کو ممانی؟ میرا باپ، اس کے پیسے میرے پیسے؟ آلوش کے یوں سینہ تاننے پر شمیم نے ایک ہی جھٹکے سے لوشے کا بیگ چھینا۔ لوشے کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ شمیم نے اس کا بیگ کھولا تو اندر 10 20 اور 50 روپے کے چند نوٹ تھے، وہ بھی اتنے میلے کچیلے کہ شمیم نے کراہت سے انہیں چھونا بھی گوارا نہ کرتے بیگ واپس لوشے کے ہاتھ میں تھمایا، لیکن آلوش کو ضرور اس سے رنج پہنچا۔ جلدی واپس آنا، میرے لیے بھی کچھ لے آنا بیکری سے۔ شمیم نے گردن اکڑا کر حکم دیا اور آلوش کی بے بسی پر دانت نکالتی واپس گئی۔ لوشے نے اپنا چھوٹا سا بیگ اپنے ہاتھوں میں زور سے بھینچا جس سبب اس کی آنکھوں میں سرخائی کھل گئی۔ آپ کے لیے مجھے اتنے پیسوں میں زہر نہیں مل سکتا ورنہ وہی لاتی۔ وہ اس عورت کو نفرت سے جاتا دیکھتی خود بھی فارم ہاؤس کے مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ بیکری جانے کا ارادہ تو اس کا اسی وقت دم توڑ گیا جب اس عورت نے لوشے کی بے بسی پر دانت نکالے۔ وہ کچھ دیر پیدل چلنے کی خاطر آگے چلی گئی۔ کھلی ویران کچی سڑکیں، پہاڑوں اور درختوں کے بیچ آباد یہ علاقہ پھیکتے دن کے سنگ اتنا حسین لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی۔ اکا دکا گاڑیوں والی ویران بھیگی سڑکوں پر چلتے چلتے اسے بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کا سامنا علاقے کے مشہور گنڈے سے ہوگا، وہ جو صبح کا طرزۂ حویلی سے نکلا ہوا تھا۔ ابھی سڑک کنارے گاڑی روکے کھڑا سرخ آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ کچھ بہت برا کرنے جا رہا تھا۔ بیچ سڑک میں گاڑی روک کر کیوں کھڑے ہو؟ ہٹو، کسی نے گزرنا نہیں کیا یہاں سے؟ لوشے کو گزرنے کے لیے جگہ نہ ملی تو وہ اس بگڑے نواب زادے کو اور اس کے دونوں آدمیوں کو دیکھتے مدھم سا بولی۔ پوری سڑک کے بیچ تو اس آدمی کی گاڑی کھڑی تھی اور باقی جگہ پانی جمع ہو چکا تھا۔ وہ جگہ نہیں نظر آ رہی تیرے ڈیلوں کو؟ زرغام نے لٹھ مار انداز میں لوشے کو پانی سے ڈھکی سڑک دکھائی جس پر آلوش کا غصہ دہکا۔ کیا میں تیر کر جاؤں وہاں سے؟ گاڑی ہٹاؤ، سڑک تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے۔
आलूश ने भी तप कर सारा ममानी का गुस्सा इस सड़क छाप आदमी पर उतार दिया। मुलाकात तो उसकी इससे पहली बार हुई थी, लेकिन हवेली वालों के सपूत की पूरी वादी सूंस केसर और गिरदोनवा के इलाकों में चर्चे थे। मुझसे मत उलझ मूर्ख, हद में रह। वो इस सड़क को बाप की जायदाद समझकर उल्टा उसी पर धाड़ उठा था। जबान की जौहर दिखाने वाला एक और टपकाया फारिग। लोशन ने खुद ही अपना रास्ता नापना चाहा। वो इस खड़े पानी वाली जगह से ही पार होने की कोशिश करने लगी। क्या बकवास की है तूने? वो फौरन गाड़ी से हटा, उसके आदमी भी अलर्ट हुए। जरगाम तोरजई के सामने बोलने वाली औरत कैसे बख्शी जाती? मेरा दिमाग पहले ही घूमा है, तुम्हारे जैसे सस्ते गुंडे से मुंह मारी का मूड नहीं। उसकी बदजुबानी पर इस बार जरगाम ने झपट कर इस तक फासला काटे उसकी गर्दन दबोची। इस अचानक इफ्तार पर आलूश अव्वल सहमी, लेकिन फिर उसको मजबूत यहाँ किया भले उसके चेहरे पर खून छलक आया था। माफी मांग इसकी, तुझे इल्म नहीं तो किसके आगे बोली है? गर्दन घोटना शायद जरगाम का सिग्नेचर था। वो भी लोशे थी, कैसे दब जाती? वो बिगड़ी हुई सेंट्रेला थी। माफी, और वो भी मैं मंगवा कर दिखा दो। वो दम घुटने के बावजूद अकड़ी थी। जरगाम और उसके आदमी एक लम्हा इस छोटी सी दुबली लड़की की अकड़ पर बढ़ते हैरत में चले गए। माफी मांग, तूने तो इस माफी को मेरी जिद बना दिया एक सेकंड में। जरगाम को अब उसे हरासा करके लुत्फ आया, क्योंकि वो लोगों को डराकर तस्कीन पाता था। लेकिन इस बार इसने एक ऐसी लड़की से पंगा लिया था जो किसी के बाप से भी नहीं डरती थी। गर्दन छोड़ो मेरी, खबीस शैतान। वो उसके हाथ को अपनी गर्दन से लूज करने लगी, जबकि जरगाम को यह जहनी अजियत से निकालने वाली एक मजेदार हॉबी लगी। माफी मांग और छुड़वा ले गर्दन, वरना तुझे अपने इन भूखे आदमियों के आगे डाल दूंगा। देख उनकी आंखों की हवस। जरगाम के हुक्म देने पर लोशन ने सुर्ख आंखों से हकारत भरी नजर पहले जरगाम और फिर उसके आदमियों पर डाली। तुम जैसे इलाके के गुंडे पर थूक तो सकती हूँ, माफी मांग कर अपने वकार को मजरू नहीं करूंगी। अपनी माँ बहन को भी तुम इन्हीं के आगे डालते होगे फिर, इतना तुम्हें उनकी हवस और भूख की फिक्र है अगर। लोशे के मुंह तोड़ जवाब के साथ उसके अमल ने जरगाम का वजूद नजरे आतिश करके रख दिया, क्योंकि लोशे ने उसके कंधे पर थूका भी था। जरगाम के हाथ की पकड़ के लम्हा लोशे की गर्दन से ढीली पड़ी ही कि वो उसे पूरी कुव्वत से पीछे को धक्का देती सड़क अबूर के वहां से भाग गई। रुक जा! जरगाम भी पीछे लपकने लगा, लेकिन लोशे के भागने की रफ्तार उसकी सोच की रफ्तार से भी तेज थी। वो जो कर और कहकर गई थी, इसने जरगाम के अंदर एक आतिश फिशा सा दहका दिया था। टंटना। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? कल फाइनली जो जिसमें फर्स्ट एपिसोड जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो वाले सीन आएंगे, क्या होने वाला है उसके बाद ये आप लोगों को कल पता चलेगा, क्योंकि कल फाइनली माजी ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।